बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके सामने सेकेंड ईयर आर्ट्स के इस्लामिक स्टडीज़ के मुख्तसर सवालात और जवाबात हाजिर खिदमत हैं। ये इस सिलसिले का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैं आपको 15 सवाल डाल चुका हूँ, मुख्तसर सवालात जवाबात। अब आपके सामने ये मज़ीद सवालात हाजिर हैं, आप इनको भी वॉच करें और इनको याद करें। मुझे उम्मीद है कि इन दोनों पार्ट्स को मिलाकर आपकी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की मुकम्मल तैयारी इंशाअल्लाह हो जाएगी। ओके, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल नंबर 1, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं में से कोई 2 दुआएं तहरीर करें। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं में से 2 मारूफ दुआएं ये हैं, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी व अहदिनी व आफिनी वर्ज़ुक़नी। जिसका तर्जुमा है, ए अल्लाह मुझे बख्श दे, मुझ पर रहम फरमा, मुझे हिदायत दे, मुझे आफियत अता फरमा और मुझे रिज़्क़ दे। दूसरी दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल हम्मे वल हज़न। जिसका तर्जुमा है, ए अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूँ गम और परेशानी से। ये दुआएं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जामे और मुख्तसर दुआओं में शामिल हैं, जिनमें दुनिया और आखिरत की भलाई मांगी गई है। हमें चाहिए कि हम इन दुआओं को पढ़ा करें ताकि हम सुन्नत नबवी भी अदा हो और हमारी मुश्किलात भी आसान हो। सवाल नंबर 2 है, हदीस की रोशनी में रास्तगोई यानी सिद्क की वजाहत करें। रास्तगोई सिद्क से मुराद सच बोलना है और हर हाल में हक का साथ देना है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सिद्क यानी सच्चाई नेकी की तरफ रहनुमाई करता है और नेकी जन्नत की तरफ ले जाती है और आदमी सच बोलता रहता है, यहाँ तक कि अल्लाह के नज़दीक सिद्दीक लिख दिया जाता है। सही बुखारी। सच बोलना इंसान के अखलाक को संवारता है। रास्तगोई इंसान को नेकी और जन्नत के रास्ते पर डाल देती है। सच्चाई इख्तियार करने वाला अल्लाह के यहाँ बाइज्जत मकाम पाता है। सिद्क एक अजीम इस्लामी सिफत है जो इंसान को दुनिया में इज्जत और आखिरत में निजात अता करती है, और ये हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहम तालीमात में से एक है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी हमेशा सच बोलते रहें। सवाल नंबर 3 है, कलेमताने खफीफताने अलल लिसान से क्या मुराद है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 2 कलमे ऐसे हैं जो ज़बान पर हल्के हैं लेकिन वज़न में बड़े भारी हैं। वो कलमे क्या हैं? वो ये हैं, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। नेक अमल ख्वाह कितना ही छोटा क्यों ना हो, अगर वो खुलूस नीयत के साथ किया जाए तो अल्लाह के यहाँ मकबूल होगा। चुनांचे इस हदीस में इस बात की वजाहत कर दी गई है कि दोनों कलमे पढ़ने में बहुत आसान हैं। अगर इनको खुलूस नीयत से पढ़ा जाए तो इसके एक बार पढ़ने से हजारों नेकियां मिलती हैं, यानी ये वजन में बहुत भारी हैं। उन्हें अदा करने में न ज़्यादा वक्त लगता है, न कोई मेहनत शाख्ता करनी पड़ती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम ये कलमात पढ़ते रहा करें ताकि हजारों नेकियां हमको मिलें। सवाल नंबर 4 है, हदीस की रोशनी में अखुवत की वजाहत करें। अखुवत से मुराद मुसलमानों का आपस में भाईचारा, मोहब्बत और हमदर्दी के साथ रहना है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान मुसलमान का भाई है, ना वो उस पर जुल्म करता है, ना उसे बेयारो मददगार छोड़ता है। सही बुखारी। अखुवत का तो तकाजा ये है कि मुसलमान एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक हों, हसद, बुग़्ज़ और दुश्मनी से बचें। अखुवत
اسلامی معاشرے کی بنیاد ہے، جس کی تعلیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور اسی سے محبت، اتحاد اور امن قائم ہوتا ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، محکم آیات اور متشابہ آیات سے کیا مراد ہے؟ محکم آیات، یہ آیات وہ آیات ہیں جو اپنے معائنے اور مفہوم کے لحاظ سے بالکل واضح ہیں، یعنی ان میں جو احکامات بیان ہوئے ہیں وہ بالکل واضح اور صاف ہیں، ان کے سمجھنے میں کسی قسم کی کوئی مشکل درپیش نہیں آتی ہے۔ مثلا الف لام میم ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ ان دونوں آیات میں ہر امر بالکل واضح ہے، یہ محکم آیات کہلاتی ہیں۔ متشابہ آیات، متشابہ آیات وہ آیات ہیں جن کے معنی اور مفہوم واضح نہ ہوں، یا ظاہری معنی جو عام افراد کی سمجھ میں آ رہے ہوں حقیقت میں ان سے کچھ اور مراد ہو۔ مثلا 7 سماوات، 7 آسمان، وہ ہم نے دیکھے نہیں ہیں، اس لیے یہ متشابہ آیات میں شامل ہے۔ اس قسم کی آیات متشابہ آیات کہلاتی ہیں، اور ان آیات کی وضاحت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں ارشاد فرما دی ہے۔ سوال نمبر 6، سورہ بقرہ کی روشنی میں فاسقین کی نشانیاں بیان کریں۔ فاسقین کی نشانیاں، سورہ البقرہ میں آیت نمبر 26-27 کی روشنی میں فاسقین کی نشانیاں یہ ہیں: اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، پختہ وعدے کے بعد رشتوں کو کاٹتے ہیں جنہیں جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، اللہ کی آیات کا انکار یا ان سے روگرانی کرتے ہیں۔ تو فاسقین وہ لوگ ہیں جو نافرمانی، بد عہدی اور فساد کے ذریعے خود بھی نقصان اٹھاتے ہیں اور معاشرے کو بھی بگاڑتے ہیں۔ سوال نمبر 7 ہے ہمارا، حدیث کی روشنی میں منافقین کی نشانیاں بیان کیجیے۔ منافق کی نشانیاں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ ایک اور حدیث میں 4 نشانیاں بیان کی گئی ہیں جو مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا۔ نمبر 2، اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے گا۔ نمبر 3، جب وعدہ کرے گا اس کو پورا نہ کرے گا۔ اور چوتھی بات جو بیان کی گئی وہ یہ ہے، جب جھگڑا کرے گا گالیاں دے گا۔ چنانچہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب میں سے ان 4 باتوں کو دور کرے اور ہمیں ان جیسے لوگوں میں شامل نہ کرے۔ سوال نمبر 8 ہے، حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جنت سے کیوں نکالا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ وہ جنت میں رہیں اور جہاں سے چاہیں کھائیں پیئیں، بس ایک پابندی تھی کہ فلاں درخت کے قریب بن جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ۔ محققین کے مطابق اس درخت سے مراد ممنوعات ہیں جو اللہ کی اطاعت کا ثبوت دیتی ہیں، اور یہی آدم و حوا علیہ السلام کی آزمائش تھی۔ جنت میں حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو شیطان نے بہکا دیا اور ان سے لغزش ہو گئی، اور انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا جس کی پاداش میں سب لوگوں کو زمین پر اترنے کا حکم دے دیا گیا اور زمین پر ایک مقررہ وقت تک رہنے کا حکم دیا گیا۔ سوال نمبر 9 ہے، واقعہ سبت یعنی ہفتے کے دن کا واقعہ سورہ بقرہ کی روشنی میں بیان کریں۔ واقعہ سبت، سبت کہتے ہیں ہفتے کے دن کو، یاد رہے۔ بنی اسرائیل مچھلیوں کا شکار کرتے تھے، وہ بطور خوراک کے علاوہ ان کی تجارت بھی کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کی آزمائش کے لیے ہفتے کا دن ان کی عبادت کے لیے مقرر کر دیا۔ جس طرح مسلمانوں کے لیے جمعے کا دن منتخب کیا گیا ہے، اسی طرح ان کے لیے ہفتے کے دن شکار کرنے پر پابندی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مزید آزمائش کی۔ ہوتا یہ تھا کہ ہفتے کے باقی دنوں میں دریا میں بہت کم مچھلیاں ہوا کرتی تھیں، لیکن ہفتے کے دن
دریا مچھلیوں سے بھر جاتا۔ یہ لوگ کنارے پر کھڑے ہو کر دیکھتے رہتے تھے، ان کا دل مچھلیاں پکڑنے کو چاہتا تھا، لیکن ہفتے کے دن تو پابندی تھی۔ کچھ عرصے تو انہوں نے اس حکم کی پابندی کی، لیکن پھر ان سے رہا نہ گیا۔ ان میں سے کچھ لوگ ہفتے سے ایک دن پہلے دریا کے کنارے بڑے بڑے گڑھے کھود آیا کرتے تھے۔ ہفتے کے دن دریا میں پانی چڑھتا تو مچھلیاں ان گڑھوں میں آ کر قید ہو جاتی۔ دوسرے دن وہ ان مچھلیوں کو پکڑ لیا کرتے تھے۔ ان کے علماء نے ان کو منع کیا کہ یہ عمل درست نہیں ہے، لیکن وہ نہیں مانے اور اپنے اس عمل میں بڑھتے ہی چلے گئے۔ پھر آخرکار عذاب الہی نے ان کو آ لیا اور یہ نافرمان لوگ ذلیل بندروں کی شکل میں تبدیل ہو گئے اور 3 دن بعد ہلاک کر دیے گئے، اور ان کو نشان عبرت بنا دیا گیا تاکہ وہ لوگ جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں ان کو عبرت حاصل ہو اور وہ تائب ہو کر اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ سوال نمبر 10 ہے، گائے کو ذبح کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ گائے ذبح کرنے کا حکم سورہ البقرہ میں بیان ہے کہ گائے کو ذبح کرنے کا حکم بنی اسرائیل کو ایک قتل کے معاملے کو واضح کرنے کے لیے دیا گیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص قتل ہو گیا اور قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے حکم دیا کہ ایک مخصوص گائے ذبح کریں۔ ذبح شدہ گائے کے ایک حصے سے مقتول کو چھوا گیا تو وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو گیا اور قاتل کا نام بتا دیا۔ گائے کو ذبح کرنے کا حکم قتل کے معاملے کو حل کرنے اور بنی اسرائیل کی آزمائش کے لیے دیا گیا تھا۔ سوال نمبر 11 ہے، ہاروت اور ماروت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ ہاروت اور ماروت کے بارے میں ذکر سورہ البقرہ کی آیت نمبر 102 میں آتا ہے۔ ہاروت اور ماروت 2 فرشتے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے بابل میں اتارا۔ ان کے ذریعے لوگوں کی آزمائش کی گئی۔ ان کو اس لیے نازل کیا گیا کہ وہ لوگوں کو جادو کا علم سکھاتے تھے، مگر سکھانے سے پہلے صاف طور پر کہتے تھے ہم تو آزمائش ہیں، کفر نہ کرنا۔ ان کا مقصد جادو کی ترغیب دینا نہیں تھا بلکہ لوگوں کی آزمائش کرنا تھا۔ کچھ لوگوں نے اس تنبیہ کے باوجود جادو سیکھا اور انہوں نے اس علم کو غلط مقاصد میں استعمال کیا، مثلا میاں بیوی میں جدائی۔ ہاروت اور ماروت کے واقعے کا یہ واقعہ ہم کو یہ سبق دیتا ہے کہ علم اگر غلط نیت سے استعمال ہو تو آزمائش اور ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے۔ سوال نمبر 12 ہے، حدیث کی روشنی میں قوی اور طاقتور کون ہے؟ حدیث کی روشنی میں قوی اور طاقتور وہ نہیں ہے جو جسمانی طور پر زیادہ مضبوط ہو، پہلوان ہو، بلکہ اصل طاقت نفس پر قابو رکھنے میں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طاقتور وہ نہیں جو کشتی میں دوسروں کو پچھاڑ دے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ جسمانی قوت تو عارضی ہوتی ہے، ایک نہ ایک دن ختم ہو ہی جاتی ہے۔ اصل قوت بردباری، صبر اور ضبط نفس ہے جو ساری عمر رہتا ہے۔ جو شخص غصے کو کنٹرول کر لے وہی حقیقی معنوں میں قوی ہے۔ حدیث کے مطابق اصل طاقت نفس کو قابو میں رکھنے اور غصے پر قابو پانے میں ہے، اور یہی حقیقی قوت ہے۔ سوال نمبر 13 ہے، حدیث کی روشنی میں کون کس کے بارے میں جواب دہ ہوگا؟ حدیث کی روشنی میں ہر شخص اپنی ذمہ داری کے بارے میں جواب دہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ حاکم اپنی رعایا کے بارے میں جواب دہ ہوگا، باپ اپنے گھر والوں کے بارے میں جواب دہ ہوگا، ماں اپنے بچوں گھر کی ذمہ دار ہے، خادم ملازم اپنے سپرد کیے گئے کام کے ذمہ دار ہیں۔ ہر فرد اپنی ذات اور اعمال کے بارے میں جواب دہ ہوگا۔ حدیث کے مطابق ہر انسان اپنی ذمہ داری کے دائرے میں اللہ کے حضور جواب دہ ہوگا، کسی کو بھی بری ذمہ نہیں سمجھا گیا۔ یہ تعلیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع ہدایت میں سے ایک ہے۔
سوال نمبر 14 ہے، ہدایت کے بدلے گمراہی خریدنے سے کیا مراد ہے؟ ہدایت کے بدلے گمراہی خریدنے سے مراد یہ ہے کہ انسان اللہ کی دی ہوئی ہدایت کو جان بوجھ کر چھوڑ دے اور اس کے مقابلے میں کفر، نفاق یا نافرمانی کو اختیار کرے۔ یہ مضمون سورہ البقرہ کی آیات میں بیان ہوا ہے، جہاں ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی۔ اس کے معنی حق کو پہچان کر رد کر دینا ہے، دنیاوی فائدے، خواہشات یا ضد کی خاطر سچائی چھوڑ دینا، وقتی فائدہ حاصل کر کے آخرت کا نقصان مول لے لینا۔ تو ہدایت کے بدلے گمراہی خریدنے سے مراد حق کو چھوڑ کر باطل کو اختیار کرنا ہے، جو دنیا اور آخرت دونوں میں خسارے کا سبب بنتا ہے۔ سوال نمبر 15 ہے، دلوں اور کانوں پر مہر لگانے سے کیا مراد ہے؟ دلوں اور کانوں پر مہر لگانے سے مراد یہ ہے کہ انسان ضد، ہٹ دھرمی اور مسلسل انکار کی وجہ سے حق قبول کرنے کی صلاحیت کو کھو بیٹھے۔ یہ مفہوم سورہ بقرہ کی آیت میں بیان ہوا ہے، جو یہ ہے، دلوں پر مہر، حق کو سمجھنے اور قبول کرنے کی توفیق کا سلب ہو جانا۔ نمبر 2، کانوں پر مہر، حق کی بات سن کر اصل قبول نہ کرنا۔ نمبر 3، آنکھوں پر پردہ، نشانیوں کو دیکھ کر بھی عبرت نہ لینا، بار بار کفر اور نافرمانی، جان بوجھ کر حق سے روگرانی کرنا۔ سوال نمبر 16 ہے، واقع رفع طور بیان کرے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو اللہ کا دیا ہوا تورات کا حکم پہنچا رہے تھے تو بنی اسرائیل نے اس پر عمل کرنے میں انکار اور تردد دکھایا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو ان کے سروں پر بلند کر دیا اور فرمایا کہ جو حکم دیا گیا ہے اسے مضبوطی سے تھام لو، ورنہ انجام کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ منظر دیکھ کر تو بنی اسرائیل نے اللہ کے احکام ماننے کا عہد کر لیا۔ واقع رفع طور اس بات کی تنبیہ ہے کہ اللہ کے احکام کو سنجیدگی سے قبول کرنا ایمان کا تقاضا ہے۔ سوال نمبر 17 ہے، حسد اور رشک میں فرق بیان کریں۔ حسد، کسی شخص کو اللہ کی عنایت کردہ نعمت، خوشی، راحت اور ترقی کو دیکھ کر اس کی نعمت کے چھن جانے کی تمنا کرنا حسد کہلاتا ہے۔ اس کو جلنے کی بیماری بھی کہتے ہیں، کہ لوگوں کے پاس نعمت دیکھ کر جلنا کڑنا شروع کر دیں۔ یہ ایک اخلاقی بیماری ہے۔ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ حسد کرنا بالکل جائز نہیں۔ رشک، کسی شخص کو اللہ کی عطا کردہ نعمت، خوشی اور ترقی کو دیکھ کر خوش ہونا کہ اللہ نے اس بندے کو نوازا ہے، اس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس نعمت سے سرفراز کر دے، یہ کہلاتا ہے رشک۔ رشک کرنا جائز ہے، اس کے کرنے سے ثواب ملتا ہے۔ تو یہ تھا دونوں میں فرق۔ سوال نمبر ہے 18، حدیث میں قطع رحمی کے متعلق کیا ارشاد فرمایا گیا؟ قطع رحمی، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قطع رحمی یعنی رشتہ توڑنے کی سخت مذمت کی گئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ قطع رحمی کبیرہ گناہ ہے۔ رشتہ توڑنے سے اللہ کی ناراضگی پیدا ہوتی ہے۔ رشتے جوڑنے یعنی صلح رحمی سے رزق میں برکت اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ حدیث کے مطابق رشتے توڑنا سخت گناہ ہے، جبکہ رشتے جوڑنا اللہ کی رضا اور جنت کا ذریعہ ہے۔ اور یہ تعلیم ہم کو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے۔ اس پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ سوال نمبر 19، حدیث کی روشنی میں مال کھانے اور خرچ کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں مال کمانے، کھانے اور خرچ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مال حلال ذرائع سے حاصل کیا جائے اور جائز اور نیکی کے کاموں میں خرچ کیا جائے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک ہی کو قبول فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا آدمی کے لیے حلال کمائی سے بہتر کوئی کھانا نہیں، حلال کمائی اختیار کرنا لازم ہے، جبکہ سود، رشوت، دھوکہ یہ سب حرام ہے۔ مال کو اپنی ضروریات، اہل خانہ، صدقہ و خیرات میں خرچ کرنا چاہیے، فضول خرچی اور بخل دونوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ شیطانی اعمال ہے۔ سوال نمبر 20 ہے، قرآنی تعلیمات کی روشنی میں منافقت سے کیا مراد ہے؟ قرآنی تعلیمات کی روشنی میں منافقت سے مراد یہ ہے کہ زبان سے ایمان کا دعویٰ کیا جائے لیکن دل میں کفر یا بے ایمانی چھپی ہو۔ یہ مضمون سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 سے 20 کے درمیان میں بیان ہوا ہے، جس میں منافق کی نمایاں علامات ہیں۔ وہ زبان سے کچھ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ہم ایمان لائے، مگر دل میں ایمان نہیں ہوتا۔ اللہ اور اہل ایمان کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے، فساد پھیلاتے ہیں، مگر کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ چنانچہ منافقت دل اور زبان کے تضاد کا نام ہے۔ تو جناب یہ تھے آپ کے سامنے سوالات اور ان کے جوابات۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھے لگے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، پارٹ 1 میں پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو 15 سوال دیے تھے، اس میں تقریباً 20 سوال آپ کو اور دے دیے، آپ ان کی تیاری کریں۔ ٹوٹل 35 سوال ہے، پورے سال کے اندر آپ 35 سوال یاد کر لیں، انشاءاللہ آپ کے شارٹ کوشچن اور آنسر ایزیلی ہو جائیں گے، کیونکہ امتحان میں آپ کو 8 یا 10 سوال کرنے پڑتے ہیں شارٹ، تو ان میں سے انشاءاللہ مجھے امید ہے میں نے یہ سب امپورٹنٹ لکھے ہیں، امپورٹنٹ ہے سب کے سب یہ، ٹھیک ہے، 10 ایئرز اٹھا کے میں نے سارے کے سارے امپورٹنٹ جو تھے وہ سب سوال میں نے اس کے اندر ڈال دیے۔ تو آپ گیس پیپر کے مطابق ان میں سے خوب اچھی طرح یاد کر لیجئے گا، اور ویسے بھی اگر آپ 35 سوال یاد کر لیں گے تو آپ کے علم میں اضافہ ہی ہوگا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کرنا مت بھولیں، اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو شیئر کریں، کومنٹس کریں مجھے پیارے پیارے، تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو، میری غلطیوں کی نشاندہی کریں۔ اگر کسی بچے نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، پریس کر دیں بیل آئیکن کو، تاکہ آپ کو آنے والی امپورٹنٹ ویڈیوز بآسانی پر وقت مل سکے۔ آخر میں میری اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اس ویڈیو کے اندر اگر مجھ سے کوئی غلطی سے غلط بات نکل گئی ہو تو اللہ مجھے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔